अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनीला रहमान है और मैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है मॉन्की पॉक्स। आज हम जानेंगे कि मॉन्की पॉक्स क्या है, ये कैसे फैलता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी तशख़ीस कैसे हो सकती है, और हम अपने इनफरादी लेवल पे इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम उठा सकते हैं। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने डॉक्टर ताहिरा अमजद को दावत दी है। डॉक्टर ताहिरा अमजद फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अनीला, आप कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने की दावत दी। और मैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की भी उनकी ये जो काविश है कि अवामुन्नास के लिए सेहत आमा की आगाही मुहिम वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बाकायदगी के साथ कर रहे हैं, और मेरे लिए बड़ी खुशी की ये बात है कि आज मैं इस मुहिम का एक छोटा सा अदना सा हिस्सा हूँ। सही। मैडम, आप बताइएगा कि जैसे कि आपको पता है आज हमारा मौजू है मॉन्की पॉक्स। मॉन्की पॉक्स क्या है और इसको मॉन्की पॉक्स ही क्यों कहते हैं? डॉक्टर अनीला, जैसे आप भी जानती हैं, हम सबको इल्म है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी मुतअद्दी बीमारियाँ हर वक्त मौजूद रहती हैं और हम हर वक्त उनको एक्सपोज्ड होते हैं। और ये मॉन्की पॉक्स जो है इसी तरह की एक मुतअद्दी बीमारी, यानी लगने वाली, फैलने वाली बीमारी है। और इसको जो है एक वायरस है जिसको मॉन्की पॉक्स वायरस कहते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। और थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताती चलूँ कि 1958 में सबसे पहले कुछ बंदरों को एक लेबॉर्ट्री में तहकीक के मकसद के तहत रखा गया। उनमें इसकी अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हुई 1958 में, और जब उनके टेस्ट किए गए तो उसमें एक वायरस पाया गया जिसकी वजह से वो अलामात ज़ाहिर हो रही थी। चूँकि वो बंदरों में पाया गया तो इसलिए इसको हमने मॉन्की पॉक्स का नाम दिया, और अब इसको आलमी इदारा सेहत की तरफ से ये हमें हिदायत है कि अगले 1-2 साल तक हम इसको एम पॉक्स और मॉन्की पॉक्स दोनों के नाम से ये पहचानी जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि 1958 में तो बंदरों में पाई गई। अब सबसे पहला जो इंसानी केस रिपोर्ट किया वो था 1970 में कॉन्गो के मुकाम पे, और ये एक 9 माह का बच्चा था, ठीक है, तो जिसको रिपोर्ट किया गया। यहाँ ये बताती चलूँ कि बंदरों के अलावा भी कुछ ऐसे जानवर हैं जिनमें ये वायरस पाया जाता है, जैसे मुख्तलिफ़ अक़साम के जंगली चूहे, गुलहरी वगैरह। मैडम, जैसे कि आपको पता है कि 2022 में आलमी इदारे सेहत ने एक इमरजेंसी नाफिज कर दी थी मॉन्की पॉक्स की वबा के लिए। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त इस बीमारी के आलमी सतह पर और हमारे कौमी सतह पर अदाद शुमार क्या हैं? जी, जैसे आलमी आपने बताया कि आलमी इदारा से, जिसे हम WHO कहते हैं, चूँकि इसके केसेस अचानक 2022 में इतने ज़्यादा आलमी सतह पर बढ़ने शुरू हो गए, तो उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए इसको सेहत की इमरजेंसी का नफाज किया, ताकि तमाम ममालिक उन गाइडलाइंस पे काम करें और उसके बचाव की तदाबीर करें और इसकी स्प्रेड को मज़ीद उससे बचाया जा सके। तो अभी जनवरी 2022 से लेके मई 2023 तक तकरीबन 87,500 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें ये तमाम केसेस तकरीबन 111 ममालिक से ये केसेस रिपोर्ट हुए। और इंतहाई अफसोस की बात है कि इसमें से 140 अफराद की इस मर्ज़ की वजह से मौत वाक़या हुई। अब हमारा मुल्क भी इन 111 ममालिक में शामिल है, और लेकिन अल्लाह की बड़ा करम है कि अभी तक हमारे सिर्फ 4 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 3 केसेस इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुए और 1 केस जो था वो कराची में हुआ, और लास्ट केस जो है तकरीबन 19-20 में एक रिपोर्ट हुआ है। और इन सब में एक बात बड़ी मुश्तरका थी कि ये जो केसेस, जिन लोगों में ये अलामात पाई गई और ये कंफर्म हुआ कि उनको मॉन्की पॉक्स है, ये सब बाहर के ममालिक से सफ़र करके पाकिस्तान आए, और उनमें अलामात के जब ज़ाहिर हुआ है तो उनको आइसोलेट किया, उनको टेस्ट किया गया तो उनमें मॉन्की पॉक्स वायरस, और चूँकि उनको फ़ौरन आइसोलेट कर लिया और फ़ौरन एक्शन लिया गया ताकि मज़ीद ना फैले, तो इसलिए हमारी बाकी जो लोग हैं वो इस बीमारी के मर्ज़ से बच गए।
اور ابھی یہ کہ الحمدللہ 4 افراد جو ہیں روح صحت ہو رہے ہیں۔ چلیے یہ تو بہت ہی خوشائند بات ہے۔ اب آپ وضاحت کیجیے گا کہ ایم پاکس کی علامات کیا ہیں اور یہ بیماری کن لوگوں کو زیادہ متاثر ہے؟ اس مرض کی علامات وائرس سے متاثر ہونے کے تقریباً 1 ہفتے سے 3 ہفتے کے اندر ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ تقریباً 2 سے 4 ہفتے تک اس میں علامات پائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد مریض خود بخود صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں میں یہ مرض خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اب کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں جن میں یہ زیادہ ان لوگوں میں یہ اس مرض کے ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے، جیسے بچے، جن میں نوزائیدہ بچے بھی شامل ہیں، بزرگ، حاملہ خواتین، یا ایسے لوگ جو کہ دائمی بیماریوں میں مبتلا ہوں، کوئی ایسی دوائیاں کھا رہی ہوں جیسے اسٹیرائڈ یا اینٹی کینسر ڈرگز کھا رہے ہوں، کوئی ذیابطیس کا مریض ہے، کوئی دل کے عارضے میں مبتلا ہے، کسی کو ایڈز ہے، یعنی ایسے افراد جن کی قوت مدافعت کسی بھی وجہ سے کمزور ہے، ان میں یہ اس کے جو ہے اس مرض کا ہونا زیادہ اندیشہ ہے۔ اور اگر ہو بھی جائے تو جیسے باقی لوگ 2 سے 4 ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ان کا تندرست ہونے میں بھی یہ تھوڑا سا زیادہ وقت لیں گے۔ اور اس کے علاوہ ویسے جو جنرل عام علامات ہیں وہ جسم پر سرخ رنگ کے دھبے نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس کے ساتھ بخار ہو سکتا ہے، دھبوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے، جسم میں دردیں، کمر میں درد، پٹھوں میں درد، تھکاوٹ، جسم پہ خارش، اور جو گلے کے غدود ہیں جس کو ہم لمف نوڈس کہتے ہیں وہ بڑھ پھول جاتے ہیں۔ سو یہ کچھ ایسی علامات ہیں جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فوری یہ ظاہر ہوتی ہیں، جو کہ اور بھی کئی متعدی بیماریوں میں ایسی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس کو ایک پھیلنے والی بیماری کی طرح ہی لینا چاہیے اور ان علامات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو یہ سرخ رنگ کے جو دھبے ہیں، یہ کچھ دنوں کے بعد ایک چھالے کی شکل، جیسے آپ نے جلے کا چھالا دیکھا ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے چھالے بن جاتے ہیں اور اس کے اندر ایک مائع بننا شروع ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے پانی کی طرح کا۔ اور یہ زیادہ تر یہ چھالے جو ہیں چہرے پہ، ہتھیلیوں پہ، تلووں پہ، اور منہ کے اندر، گلے کے اندر، پخانے کی جگہ پہ، اور جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہاں پہ یہ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے تھوڑی سی گلے میں سوزش ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں جو کہ عام طور پہ آبزرو کی گئی ہیں۔ یعنی اس بیماری سے بچنے کے لیے باقی بیماریوں کی طرح ہمیں اپنی قوت مدافعت پہ بھی کام کرنا ہے۔ جی، وہ تو ہر وقت رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ جی تو یہ آپ بتائیے گا کہ یہ مرض جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، تو جی، یہ اصل میں یہ مرض پھیلتا کیسے ہے؟ اب دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ ہم بہت خوش قسمت تھے کہ ہم نے اس کے پھیلاؤ کی بر وقت ہم نے اس کی کوشش کی ہے، 4 سے نمبر آگے ابھی تک نہیں بڑھا، اور ہمارے اندر، ملک کے اندر سے کوئی ایسا وائرس کسی اور میں نہیں، جس میں ٹریول کی کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ تو اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے کووڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی، جب ہمیں پتہ تھا کہ وہ کیسے پھیلتا ہے، تو اسی کے مطابق ہم نے احتیاطی تدابیر ان کو اپنایا اور اس کی پھیلاؤ کو کافی حد تک ہم نے کنٹرول کیا۔ تو اس لیے اس کی بیسک یہ کہ کیسے پھیلتا ہے اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اگر میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کروں، انسان سے انسانوں تک، جانور سے انسانوں تک، اور انسان سے جانوروں تک، تو یہ 3 ایسے ذریعے ہیں جس کے تحت یہ مرض پھیل سکتا ہے۔ اب انسان سے انسانوں تک یہ ہے کہ وہ ان کا جو 1 to 1 کانٹیکٹ ہے، ان کے ساتھ میل ملاقات، ان کی جو وہ ہے، اگر وہ جس کو کہتے ہیں کہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور ایک سماجی فاصلہ نہیں مینٹین کیا ہوا، آپ بول رہے ہیں تو آپ کے منہ سے بھی وہ جراثیم وائرس باہر آپ ہوا میں پھینک رہے ہیں، آپ کھانس رہے ہیں تو تب بھی آپ جراثیم پھینک رہے ہیں، چھینک رہے ہیں، اور اگر آپ اس کی احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو یہ مرض پھیلتا جائے گا۔ پھر ایسا مریض جس میں یہ مرض پایا گیا، وہ کسی بھی سرفیس کو ہاتھ لگائے گا، جیسے عام ڈور، دروازوں کے ہینڈل ہے، ریلنگ ہے، ٹی وی ریموٹ ہے، موبائل فونز ہیں، یہ ساری ایسی سطح ہیں جن میں اکثر عام ہم نوٹ بھی نہیں کرتے، اور ہم جی ان کو ہم ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس میں یہ مرض ہوتا ہے وہ وائرس پھیلا رہا ہوتا ہے ان سرفیسز پہ بھی، تو اس کے لیے یہ جو اس کو ٹچ کرے گا تو اس کو بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ انسان سے جانوروں تک کیسے، جیسے کچھ گھروں میں لوگ اپنے پالتو جانور رکھتے ہیں، بلی، کتا وغیرہ ہو گیا، اگر اس مریض ہے وہ مونکی پاکس کا ہے اور پھر بھی وہ اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے،
تو وہ وائرس ان جانوروں میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ایک کوئی کھیتی باڑی کا کام یا ایگریکلچر ہے جس کے پاس مویشی ہیں, اس شخص کو اگر مونکی پاکس ہو گیا اور وہ پھر بھی بیماری ہونے کے باوجود بھی اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے, تو وہ وائرس ان اپنے جانوروں میں بھی ٹرانسمٹ کر رہا ہے. سو اس طرح سے یہ چیز پھر اس کو جو ٹچ کرے گا تو اس کو میں بھی ہو جائے گا. تو یہ پورا ایک چین ریئیکشن ہے جو کہ پھیلتا چلا جاتا ہے. اب جو ہے جانوروں سے انسانوں تک, جیسے وہ ایسے جن میں یہ وائرس پایا جائے, اگر وہ خراش لگا دیں آپ کو یا آپ کو کاٹ کھائیں تو وہ اپنا وائرس انسانوں تک منتقل کر سکتے ہیں. یعنی انسان سے انسان, انسان سے جانور اور پھر جانوروں سے انسان, تو یہ جی چین ہاں چلتی رہتی ہے. جی صحیح. میڈم جیسے آپ نے بتایا کہ یہ اس مرض میں ایسے چھالے بنتے ہیں جو اور بہت سی بیماریوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, جس طرح لاکڑا کاکڑا یا مسئلہ وغیرہ ہو گیا. جی تو اس مرض کے لیے ہم تشخیصی کوئی ٹیسٹ ہے, کوئی خاص جو ٹیسٹ ہو اس کی؟ جی دو کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھوڑی مشکل ہے, کیونکہ اس کے جو اسپیشلی جیسے چھالے اور جو سائن سمٹمز یا علامات ہیں بہت ملتی جلتی ہیں پھیلنے والی بیماریوں پہ. لیکن اس کا جو ہے نا اسپیشل ٹیسٹ جو ہے وہ اس وائرس کے لیے, جس کو ہم PCR ٹیسٹ کہتے ہیں. اب یہ ٹیسٹ جو اب چھالوں کے اندر جو پانی نما مایع موجود ہے اس کی سرفیس سے وہ سیمپل لیا جاتا ہے اور لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر اس میں مونکی پاکس وائرس پایا جاتا ہے تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ مریض مونکی پاکس کا مریض ہے, یہ کسی اور جیسے چکن پاکس یا اس کا مریض نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی اس میں ہم خون کا سیمپل نہیں لیتے, ہم چھالوں سے سیمپل لیتے ہیں. جی جی بالکل, خون پیشاب کا سیمپل نہیں ہے, آپ چھالوں سے جلد کے اوپر سے جی اس کو پھر PCR ٹیسٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو اگر ایک انسان میں اس کی علامات ظاہر ہو گئیں, اس کا اس نے تشخیص کرا لی, اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو یہ بیماری ہے, اب وہ بیمار شخص کیا کرے اپنی دیکھ بھال کے لیے, اور یہ کہ یہ مرض وہ اور لوگوں میں نہ پھیلائے, اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ جی یہ دیکھیں, اگر ہم اپنا خود خیال نہیں رکھیں گے تو کیسے ان بیماریوں سے بچاؤ کریں گے. بیماری مرض تو آ گیا, لیکن اب اپنی دیکھ بھال بھی کرنی ہے, اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے ذریعے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. سو اس چیز پہ بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں کہ یہ ہمارے سیشن کا بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کے اوپر اب ہم یہ بات کریں گے. تو جیسے میں کہہ رہی ہوں, پہلے بھی بتایا کہ ہمیں اس کی روک تھام کے اوپر بہت خیال کرنا چاہیے, اور یہ کیسے پھیلتی ہے, کیسے اس سے بچاؤ ممکن ہے. اور اس میں جو ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اکثر اوقات یہ مرض 2 سے 4 ہفتوں میں خود ہی اس سے تندرست یاب ہو جاتا ہے مریض. سو پریشانی کی بات نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا آپ گھبرا جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. سو ہمیں یہ اچھی جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 سے 4 ہفتوں میں. اور لیکن اس دوران آپ نے اپنی دیکھ بھال کا بہت خیال کرنا ہے. اب متاثرہ شخص, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کو شک بھی ہو کہ اس میں یہ مرض پایا جائے گا تو آپ نے فوراً ہی اس شخص کو چاہیے کہ اپنے آپ کو الگ کر لیں, یا گھر والوں کو چاہیے کہ اس کو دوسروں لوگوں کے ساتھ اس کا میل ملاپ روکنا چاہیے. زیادہ کراؤڈڈ پبلک پلیسز پہ اس کو نہیں جانا چاہیے, ماسک لگانا چاہیے, بار بار ہاتھ دھونے چاہیے صابن کے ساتھ, اور اگر وہ نہیں ہے اویلیبل تو آپ ہینڈ سینیٹائزرز یوز کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہم کہتے ہیں نا سوشل ڈسٹینسنگ, سماجی فاصلہ, اور اس کا تو سب سے بڑی مثال کووڈ کی ہے, جس میں یہ تمام تدابیر ہم نے اختیار کر کے اپنے آپ کو بہت بڑی پینڈیمک سے اپنے آپ کو بچایا. ٹھیک ہے, اچھا جب ابھی اس میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے جس کا ہم خیال نہیں کرتے, وہ یہ ہے کہ ہم انتظار نہیں کرتے کہ چھالے مکمل طور پہ ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. تو اب کئی لوگوں میں 50 ہوں گے, کئیوں میں یہاں تک رپورٹ کہ 2000 تک چھالے جسم پہ نمودار ہوتے ہیں. سو اس کے بارے میں بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ جب تک تمام چھالے خشک نہ ہو جائیں, اس کے اوپر ایک چھلکا نہ آ جائے, اور جب یہ چھلکا خود سے جھڑ جائے اس لیول تک یہ مرض پھیلنے کی اس میں قوت ہوتی ہے اس وائرس کی. تو جب یہ چھلکا جھڑ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ مرض مزید پھیلنے کے قابل نہیں رہتا. سو اس چیز کا بہت بہت خیال کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو ہیں, لیکن دوسرا ہمارے میں اکثر یہ ایک ٹینڈنسی, ایک دل چاہتا ہے چھالا ہے تو ذرا پھوڑ لیا, اس کا پانی نکال لیا. یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا. ایک تو یہ کہ جب یہ پانی جسم کے دوسرے حصوں پہ لگے گا وہاں پہ مزید چھالے بنیں گے. دوسرا یہ کہ یہ پانی بڑی آسانی سے
سطحوں پہ، چیزوں پہ جو مریض کے استعمال میں رہتی ہیں، لائک جیسے اس کے کپڑے ہیں، چادر ہے، یا جیسے میں نے پہلے بتایا برتن، یا جو بھی چیزیں وہاں پہ یہ پھیلے گا، دوسرا شخص جب اس کو ہاتھ لگائے گا تو یہ وائرس اس میں منتقل ہو جائے گا. تو ایسے آپ نے پلیز بالکل بھی نہیں کرنا. تو میڈم پھر اس انسان نے معالج کے پاس کب جانا ہے؟ جب وہ اپنی دیکھ بھال کر رہا ہے تو کیا وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ معالج کے پاس کب جائے؟ دیکھیے میں تو سب سے پہلے کہ جیسے اس کو شک بھی ہونا تو ضرور اپنے معالج سے مشورہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. اس کی یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں اس کے بارے میں وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کے انڈیویجول کیس کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیں گے اور بہت اچھی تدابیر بتائیں گے. وہ تو ضرور کرنا چاہیے. لیکن اگر اس میں کوئی کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں، چھالوں میں پیپ پڑنی شروع ہوگی، کھانسی ہے یا مرض بڑھ گیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں دماغ میں انفیکشن ہو سکتی ہے، دل میں، پھیپھڑوں میں ہو سکتی ہے، اس کیس میں تو آپ نے فوراً جانا ہی جانا ہے. جلد تشخیص بھی ہو جائے، جلد تشخیص ہو جائے گی، وقت پہ علاج شروع ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے بہت میرا خیال ہے کہ اس میں ان چیزوں پہ بہت دھیان دینا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ بہت سی ایسی متعدی بیماریاں ہیں جن کے لیے ہمارے پاس ویکسینز جو ہیں وہ دستیاب ہیں. تو کیا اس بیماری کے لیے ہمارے پاس کوئی ویکسین اویلیبل ہے اور یہ ہمیں کب لگانی چاہیے؟ یہاں میں آپ کو ایک بات پہلے، اس سے پہلے کہ ہم ویکسین کی بات کریں، ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور اکثر اوقات ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہر بیماری کا ایک اسپیسیفک علاج موجود ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ بھی ہوتی ہے. لیکن اس بیماری کا ایک مخصوص علاج جیسے کوئی اینٹی بایوٹکس وغیرہ ہوتی ہے وہ ابھی تک ایسا مہیا نہیں ہے. اس کی صرف احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی 2 سے 4 ہفتوں میں مریض سے خود ٹھیک ہو جائیں. اگر وہ نہیں ٹھیک ہو پا رہا اور لگتا ہے کہ اس کے علامات زیادہ سیویئر ہیں تو اس کیس میں ہم اس کو جیسے اینٹی وائرل دوائیاں وہ دے سکتے ہیں. ورنہ جیسے جیسے اس کی علامات کے مطابق بخار ہے، درد ہے، اس کو درد کی دوائی دے دیں، خارش کی دوائی دے دیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی اس کو ریسٹ کی ایڈوائز کریں، اچھے ہوادار خشک کپڑے کھلے پہنیں اور اپنے زخم کو ڈھانپ کے رکھیں اور اس طرح کی تدابیر بلا وجہ اس کی خارش نہ کریں. تو اس چیز سے یہ ایک اپنا ٹائم لے کے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی. اور ویکسین کے بارے میں؟ ہاں، ویکسین کا یہ ہے کہ یہاں میں کہوں کہ ہم بہت بلیسڈ ہیں کہ ہمارے جو حکومتی لیول پہ ایسی 12 امراض ایسی ہیں جس کی ویکسینیشن کی جاتی ہے EPA پروگرام کے تحت. اس کے علاوہ بھی پرائیویٹ طور پہ بھی بہت ساری ویکسین ہیں جو کہ لگنے والی بیماریوں کے لیے مہیا ہیں. لیکن اس کی جو ویکسین ہے مونکی پاکس ویکسین، وہ دنیا میں کچھ ممالک میں موجود ہے، ہمارے ملک میں وہ بھی دستیاب نہیں ہے. اور اس کے اوپر بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ کتنی ایفیکٹو ہے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کرانی ہے اور مہیا ہے تو 4 سے 14 دن کے اندر سے جیسی مرض کا پتہ چلے تو ویکسین لگانی چاہیے. اور جیسے اب یہ وبا پھیلی ہوئی تھی تو جو سب سے پہلے مریض کے ساتھ کانٹیکٹ میں کون آتا ہے؟ ڈاکٹرز آتے ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف آتا ہے، لیبارٹری کا سٹاف آتا ہے. تو یہ سب لوگوں کو احتیاطاً پروفیلیکٹیکلی یہ ویکسین لگانی چاہیے. تو اس کے اوپر ابھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو دیکھیں آئندہ آنے والے دنوں میں شاید اس پہ مزید تحقیق ہو اور ہم اس کے بارے میں مزید کوئی بات کر سکیں. میڈم آپ بتائیے گا کہ ایسی وبا کی صورت میں ہمیں انفرادی طور پہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ تو یہاں پہ میں پچھلے سوال کے تعلق سے آپ کو ایک بات ضروری عوام کو بتانا چاہوں گی، جو ناظرین کو، کہ ویکسین لگی ہے یا نہیں لگی ہے، ہم نے اپنی احتیاطی تدابیر جاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا، ویکسین تو آپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے، شاید کمیونٹی ہرڈ امیونٹی بھی آ جائے اگر اتنے لوگوں کو ویکسینیشن کر دی جائے. لیکن احتیاطی تدابیر تو ہم کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کووڈ کی بھی ویکسین بعد میں آئی، اس سے پہلے تو ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کی جس سے اس کی اسپریڈ کو ہم نے روکا نا. اچھا، اب یہ جو آپ نے بات کی کہ انفرادی، دیکھیں ہم ایک باشعور شہری کے طور پہ، ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ، ایک میں کہتی ہوں ہم سب بہت الحمدللہ ہمارے اپنے مذہب کے حساب سے بھی اگر آپ پہ کوئی مشکل آئی، آپ یہ نہیں کہ آپ اس کو آپ کے تھرو وہ مشکل دوسرے پہ ٹرانسفر ہو. تو ہماری بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے اپنی ذات کی طرف، اپنی فیملی کی طرف، اپنی کمیونٹی کی طرف، اپنے ملک کی طرف، اور عالمی سطح پہ بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے کہ جب بھی آپ کو کوئی شک ہو کہ ایسی کوئی پھیلنے والی بیماری سے آپ گزر رہے ہیں، فوراً رپورٹ کریں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آنکھیں بند نہ کریں. اگر بچہ اسکول جا رہا ہے تو اس کو روک لیں. اگر آپ دفتر جا رہے ہیں تو مت جائیں، ان کو انفارم کر دیں کہ مجھے شک ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو 1 ہفتے سے لے کے 3 ہفتے تک اگر آپ میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی تو آپ اپنی نارمل مصروفیات پہ واپس جا سکتے ہیں. لیکن کم از کم آپ نے اس ٹائم میں اپنے آپ کو الگ کر کے دوسروں تک یہ بیماری پھیلانے سے تو آپ نے اس کو روکا نا. سو یہ بہت بڑی ہماری ایک ذمہ داری ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب پہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم لوگ ہم اس چیز کو ابھی دوبارہ میں اس پہ زور دوں گی کہ اگر آپ میں چھالے بن گئے ہیں, بیماری آپ کو لگ چکی ہے اور مونکی پاکس کے چھالے بن چکے ہیں, تو پلیز ان تمام جو آخری چھالا جب تک اس پہ چھلکا آ کے جھڑ نہ جائے تب تک یہ بیماری پھیلنے کا پورا اس کے اندر اس وائرس کا قوت موجود ہوتی ہے. سو آپ نے اس چیز کو ہلکا نہیں لینا. یعنی چھالوں کے خشک ہونے کا انتظار کریں, ان کو خراشیں نہ لگائیں. جی جی بالکل. میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قدر مفید معلومات دی. آج ہم نے جانا کہ مونکی پاکس کیا ہے, اس کو مونکی پاکس کیوں کہتے ہیں, ہمارے پاس عالمی لیول پہ اور قومی سطح پر اس کے اعداد و شمار کیا ہیں, یہ کیسے پھیلتا ہے, اس کی کیا علامات ہیں اور اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے, اور ہم اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات اختیار کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ساری مفید معلومات لے کے اس پہ عمل کریں, اور اگر بیماری جو ہے وہ زیادہ تشویشناک ہو جائے تو معالج سے مشورہ کریں. بہت شکریہ.